बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज सबसे पहले आपसे बात करेंगे पाकिस्तान की शानदार कामयाबी श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे इंटरनेशनल में 6 रन से ये मैच जीता। कुछ दोबारा से वो उस मोड़ पर हमें ज़बरदस्ती शायद ले जाते हैं जहां पर हम नर्वस हो जाएं। मैच बड़ी आसानी तरीके से आपको जीत लेना चाहिए था, लेकिन इतना ज़्यादा शायद फंसाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डाउटफुल ही थे आखिरी ओवर में कि कहीं चेस ना हो जाए। लेकिन ओवरऑल अच्छी कारकर्दगी रही। ख़ास तौर पर अगर कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी और इंटरव्यू में भी अपने यही कहा कि जिस तरीके से हुसैन तलत और सलमान अली आगा के दरमियान पार्टनरशिप लगी, उस पार्टनरशिप की वजह से हम जो टारगेट अचीव कर पाए, जो हमने एक टारगेट सेट किया दूसरी टीम के लिए, वहाँ से बहुत मदद मिली हमें। और वो एक आई थिंक मैच टर्निंग डिसीजन ज़रूर था कि पाकिस्तान हैड मैनेज टू रीच द साइकोलॉजिकल पार्ट ऑफ 300। लेकिन उसके बरक्स अगर आप बॉलिंग की बात करें, श्रीलंका ने अच्छा आगाज़ किया, 60-70 रन की पार्टनरशिप भी बना ली। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से विकेट्स गिरी, हारिस रऊफ को कामयाबी मिली और आई थिंक 2 विकेट्स वो लेने में कामयाब रहे। बाबर आजम का कैच बहुत ज़्यादा डिस्कस होगा। दोनों कैचेस जो उनके हैं वो कहा जा रहा है उन्होंने ही मैच बदला। लेकिन एक तो एब्सोल्युटली स्टनर स्लिप के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कैच पकड़ा, वो इस वक्त हाईलाइट बनी हुई है तमाम डिजिटल मीडिया के ऊपर। और आई थिंक वो एक शानदार कैच ज़रूर था। हमारी कुछ बॉलिंग की भी बात करेंगे। ये भी एक अच्छा फैसला था कि नसीम शाह से आपने 49th ओवर करा लिया, उन्होंने अच्छा ओवर किया। लेकिन जो आखिरी ओवर में हुसैन तलत का ऑप्शन आजमाया गया, वो कुछ मुझे समझ नहीं आई। 2 ओवर्स नवाज के भी पड़े थे, साइम ने तो खैर एक ही ओवर कराया पूरे मैच में, तो या शायद वैसे ही एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन थोड़ा सा हम नर्वस ज़रूर हो गए थे। अगर वो पैडल ना ट्राई करते, बैटर सीधा मारते, तो शायद रिजल्ट जो है वो डिफरेंट हो जाता। इसके बाद आपसे बात करेंगे ओवर 40 क्रिकेट के बारे में, जहां पर पाकिस्तान की क़यादत अब्दुल रज़ाक करेंगे। दिस इज़ दी ओवर 40 वर्ल्ड कप जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इस बारे में तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के लिए एक बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे हैं, ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनकी रही है, ख़ास तौर पर वाइट बॉल क्रिकेट में, और इस बारे में ज़रूर हम आपसे तमाम तर तफसीलात जो हैं वो शेयर करेंगे। उसके बाद आपसे मज़ीद कुछ खेलों की बात करेंगे। हमने सबसे पहले काज़म ट्रॉफ़ी की बात करनी है, जिसका करंट राउंड जो है वो दूसरे दिन का खेल उसमें जारी रहा है। एक बार फिर बैटिंग हैवी ही सब कुछ हो रहा है और रन्स का अंबार दोबारा लगता जा रहा है, तो ये भी आपको अपडेट ज़रूर देनी थी। उसके बाद आपसे पाकिस्तान हॉकी की बात करेंगे, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ अपनी सीरीज़ खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा शौक ये है कि प्लेयर्स बहुत अपसेट हैं, वो बगैर किसी हेड कोच के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और अगर पाकिस्तान के हेड कोच की बात करें तो उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये ऐलान कर दिया था, उन्होंने आगाह कर दिया था मैनेजमेंट को कि वो टीम के साथ नहीं ट्रैवल कर रहे। और कुछ सोर्सेज ने ये भी बताया कि वो कुछ लोगों के साथ कंसल्टेशन में थे कि वो अब अपने रोल को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो ये एक बड़ी स्ट्रेंज सी सिचुएशन हो गई है। हालांकि आपने प्रो लीग में क्वालिफिकेशन हासिल कर ली, आपको फंडिंग भी आ गई, फिर समझ नहीं आई कि ये क्या सारा वाक़या हुआ। ये मैं चाहूँगा कि आज शो का आगाज़ जो है वो हम इसी से करें, और फिर मोहित शाह साहब से ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में ऐसा कि आपकी टीम बगैर किसी हेड कोच के एक इंटरनेशनल सीरीज़ जो है उसमें हिस्सा ले रही है। उसके बाद आपसे फ़ुटबॉल की बात करेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फाइनली अंदेशा दे दिया है कि अगला आने वाला फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप उनका आखिरी होगा और इसके बाद रिटायरमेंट उनकी मुतवक्के है। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको बताएंगे। उन्होंने इससे पहले भी, अगर आपको याद हो, आज से कुछ हफ्ते पहले भी एक इंटरव्यू था उनका पियर्स मॉर्गन के साथ। उन्होंने उस मॉर्गन के इंटरव्यू के अंदर ही ये बता दिया था कि अब शायद वक्त बहुत करीब है और मैं बहुत ज़्यादा दुखी ज़रूर हूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे और चीज़ों पर भी फोकस करना है। तो आई थिंक ये ऑन द कार्ड ज़रूर है। इस बारे में भी आपसे गुफ्तगू करनी थी, और फिर कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं शो के आखिर में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेहमानों का तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक़ कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम, आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और साथ ही साथ एंकर भी हैं हमारे सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तज्ज़ियाकार जनाब मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर आप? अल्लाह के एहसान है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। क्रिकेट पे तो बात हम करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम हॉकी पे थोड़ी सी बात ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरे लिए ये बड़ा शॉकिंग था जब मुझे पता लगा कि टीम जो है वो बगैर किसी हेड कोच के है। तो मोहित शाह साहब, सब कुछ सही डायरेक्शन में चल रहा है, आप प्रो लीग में भी क्वालिफाई कर जाते हैं, फंडिंग भी आ गई, और एकदम से कोच कह रहे हैं मैं अब कंटिन्यू ही नहीं करना चाहता। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी। और आप ये शायद बिलीव ना करें कि मैंने थोड़ा सा रोल प्ले करने की कोशिश की है, पैचअप कराने की, जो मुझसे नहीं हो सका। ये ऐसी बात नहीं है जो आपने बताई है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। 8 प्लेयर ऐसे थे पाकिस्तान के जो लीग खेलने गए हुए थे, यूरोपियन लीग, क्लब लीग। उनमें से जो राना वहीद हैं और इमादुद्दीन हैं, ये 2 आपके टॉप के प्लेयर हैं। सबको कहा उन्होंने कि आप 30th से पहले, 30 अक्टूबर से पहले आपने ज्वाइन करना, आपने कमिटमेंट दी हुई है। अच्छा, वो जो 2 हैं उन्होंने कहा जी, बल्कि सब ने पहले कहा
کہ جی ہمیں ہمارا آخری میچ جو ہے وہ 2 نومبر کو ہے اور 2 نومبر کو ہمارا میچ جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے, کلب کا انگیجمنٹ ختم ہو جانی ہے, تو ہمیں ٹکٹ مل جانا ہے. فری کا ٹکٹ ہوگا تو اپنے پیسوں سے اچھا ہے کہ ہم فری کا ٹکٹ ہے اس پہ واپس ہم آ جائیں, 3-4 دن کی بات ہے. تو یہ طاہر زمان نہیں مانے, انہوں نے کہا نہیں, جو آپ کو ڈیڈ لائن دی آپ نے اس ڈیڈ لائن سے پہلے ہی کیمپ کو جو نصیر بندہ ہاکی گراؤنڈ میں ہے تو وہ آپ کو جوائن کرنا ہے. یہ میں تھوڑا سا کافی جو اندر کی خبر ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, شاید کہیں لوگوں کو اتنا پتہ نہ ہو اس کے بارے میں. تو وہ کیا ہوا کہ جو یہ دونوں پلیئر ہیں رانا وحید جو بڑے امپورٹنٹ پلیئر ہیں, بالکل آپ کے مین پلیئر ہیں, مین پلیئر ہیں, ماد الدین, وہ دونوں بڑے اچھے ہیں. تو وہ انہوں نے وہ 2 تاریخ کو آئے, باقی کوئی 31 کو آئے اور کوئی 30 سے پہلے آ گئے. ان کو تو خیر انہوں نے کیمپ میں جانوں نے کر لیا. ان کو طاہر زمان نے کہا کہ میں نہیں رکھتا, ڈسپلن بڑی چیز ہوتی ہے, اور اگر آپ ڈسپلن کی باقیوں نے بھی سیکریفائز کیا آپ بھی کریں. تو ان معاملات میں ان کا تھوڑا سا وہ جو ایک پاکستان ہاکی فیڈریشن کی مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ ان کی جو انبن ہو گئی, اور مطلب ہے ان کا ایک طرح سے انہوں نے کہا اگر یہ جائیں گے پھر میں نہیں جاؤں گا. یہ اصل بات ہوئی ہے. حالانکہ ایک یہ ضرور تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں جب یہ سیریز کروں گا بنگلہ دیش کی سیریز, اس کے بعد میں نے 20 دن کی چھٹی لینی ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے, تو وہ میں نے مینج کرنا ہے سارا کچھ, تو میں 20 دن نہیں ہوں گا. پہلا پرو لیگ جو آپ نے اسپین میں شاید کھیلنا ہے اور فرینڈ لیگ اور پرو لیگ, اس میں اویلیبل نہیں ہوں گا. لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا میں بنگلہ دیش جاؤں گا, بنگلہ دیش سے کھیل کے واپس آ کے پھر میں چھٹیاں لے لوں گا. لیکن اب حالات ایسے آ گئے ہیں کہ دونوں اپنی اپنی جگہ, اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کہتی ہے کہ جب آپ ڈسپلن کی بات کرتے ہیں تو پھر سب کے لیے ڈسپلن ایک ہے. جو 31 کو آیا پھر اس کو بھی جوائن نہیں کرنا چاہیے تھا, یا جو 1 کو آیا پھر اس کو بھی جوائن نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ بڑے امپارٹنٹ ہے اس وقت یہ دونوں پلیئر, تو یہ اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. تھوڑا سا میں نے رول پلے کرنے کی کوشش کی کہ شاید ان کا پیچ اپ ہو جائے, کیونکہ دیکھیں فار دا سیک آف کنٹری اور فار دا سیک آف کنٹریز ہاکی جو بندہ کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے, لیکن وہ کچھ ہو نہ سکا. اور اب بغیر ہیڈ کوچ کے بغیر, کوچز تو 2 ہیں لیکن ہیڈ کوچ کے بغیر وہ بنگلہ دیش کے ہی ہے. اور ابھی جو مجھے فیلنگ آ رہی ہے اور جو مجھے پتہ اس طرح لگ رہا ہے کہ شاید اب پاکستان ہاکی فیڈریشن کوئی دوبارہ فارن کوچ کو, ہاں وہ اس لیے کیونکہ ایک بہت بڑا پاکستان کا سپورٹس آؤٹ لیٹ ہے, انہوں نے یہ کلیم کیا ہے اپنی خبر میں کہ انہوں نے اپنے کچھ قریبی لوگوں سے یہ ڈسکشن شروع کر دی ہے کہ وہ شاید اب اس رول سے اسٹیپ ڈاؤن کر دیں گے. نہیں وہ اب نہیں آئیں گے. دیکھیں وہ میں آپ کو جو بات بتا دی ہے نا, اس میں دونوں نے اپنی اپنی جگہ کہا کہ جی ہم نہیں ہلتے, اور انہوں نے کہا جی ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اور یہ دونوں بڑے امپارٹنٹ پلیئر ہیں, ان کو بنگلہ دیش کے خلاف بھی ہونا چاہیے. تو یہ دونوں کی, اور اس نے کہا اگر یہ دونوں جائیں گے تو پھر میں نہیں جاؤں گا. تو یہ سارا کارس آف دا میٹر ہے. تو اب دیکھیں کہ اب نیا کوچ, کیونکہ آگے بڑی امپارٹنٹ آپ کی کمٹمنٹس ہیں. 2-3 فرینڈلیز آپ نے کھیلنی ہے اسپین کے ساتھ ایٹ دا اینڈ آف دس منتھ, اور نیکسٹ منتھ سے آپ کی پرو لیگ شروع ہو جانی ہے. پرو لیگ میں بڑا امپارٹنٹ ہے کہ آپ کو کوئی ایسا, میں تو سوچ رہا تھا اور میں سمجھ بھی رہا تھا کہ طاہر زمان کو جانا چاہیے, کیونکہ اتنا بالکل ٹیم کے ساتھ رہے ہیں اور کافی ویکنیسز اسٹرینتھ سارا کچھ جانتے ہیں, اپنی ٹیم کے بھی باقیوں کے بھی. تو شاید یہ اب نہیں ہوگا, پاسبل نہیں ہوگا, جو کہ مجھے لگتا ہے. اور شاید اب کوئی فارن کوچ یا کوئی اور کوچ پاکستان ہاکی کو لے کے پرو لیگ میں جائے. یہ تو خیر میچز ہو جائیں گے, اور مجھے امید ہے کہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. بنگلہ دیش سے جیتنے کے 3-4 گول کا مارجن ہونا چاہیے تینوں میچز میں, 1-2 کا بھی نہیں, 3-4 گول کا مارجن ہونا چاہیے. تو وہ اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے. ثنا میر کیا کہنا چاہیں گی, بیکاز دس از اے ویری ٹرکی سبجیکٹ. اب ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کوچ کی, جو کہ جنہوں نے کہا ڈسپلن پہلے اور سب پلیئرز برابر ہیں, لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 پلیئرز کے لیے صرف آپ ڈسپلن بھی کمپرومائز کر رہے ہیں اور مینجمنٹ کے اوپر بھی ایک ڈیسیجن لے رہے ہیں. دیکھیے مجھے اس معاملے کا بھی اتنی ڈیٹیل نہیں پتہ کہ میں اس کے اوپر کامنٹ کروں. بہترین طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی ون ون سچویشن ہو. اگر پلیئرز کہیں فار ایگزامپل باہر لیگ کھیلنے بھی جاتے ہیں تو ان کو اس کے ایکسپوجر ملتا ہے, ان کو سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے, اور فائنینشلی اس سے فائدہ ملتا ہے. لیکن دوسری طرف ٹیم کا ڈسپلن, ٹیم کے اندر ایک انوائرمنٹ وہ بھی کریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور آپ چاہیں گے کہ آپ ایکوٹی, میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ کہیں پہ جو ہم چوک جاتے ہیں وہ ایکوالٹی اور ایکوٹی کے فرق کو نہیں سمجھ پاتے. کچھ پلیئرز کے لیے آپ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کون ان چیزوں کو ہینڈل کر سکتا ہے کون, بٹ جنرلی آپ ایک ڈسپلن رکھنا چاہتے ہیں. تو مجھے ابھی اس کا بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا کہ پلیئرز کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, وہ کیوں اس چیز کو کہہ رہے تھے, ان کی پہلے کمٹمنٹ وہاں پہ تھی اور کیمپ کی ڈیٹ بعد میں آئی تھی, یا کیا ہوا تھا. تو یہ چیزوں کا مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے.
بٹ اس کا بیلنس اگر رکھیں آپ ٹیم کو جتنا خوش رکھتے ہیں میرے نزدیک جب آپ ٹیم چلاتے ہیں تو آپس میں جتنا اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اتنے بہتر فیصلے بالکل. اینڈ آئی تھنک بہت ہی زیادہ یہ ایک قسم کا ہم کہتے ہیں اٹ لیفٹ اے بیڈ ٹیسٹ کہ اتنا زیادہ شاید وہ ایگو کا مسئلہ بن گیا کہ اب اس میں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. بہرحال یہ اپڈیٹ تھی, مجھے لگا کہ آپ کو یہ بتانا ضروری ہے. معین شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے کلیریفائی کر دیا. آئی تھنک بڑا ضروری ہے کہ ہم کانٹیکٹ سمجھیں اور اس کے بعد اس کے اوپر کامنٹ کر سکیں. تو آئی تھاٹ کہ پاکستانی عوام کو, خاص طور پر جو ہمارے ناظرین ہیں, ان کو یہ تمام تر ڈیٹیلز جو ہیں وہ پتہ ہونی اور چاہیے. ہاکی میں پہلے کوچ ہیں جی بتایا زمان جو 8 لاکھ روپیہ سیلری لے رہے ہیں منتھلی, پاکستان کے پہلے ہاکی میں کوچ ہیں. کرکٹ میں تو ہوتا ہے, ہاکی میں اتنے پیسے کبھی کسی کوچ کو نہیں ملے, اور یہ ود دا ہیلپ آف پاکستان اسپورٹس بورڈ اور گورنمنٹ آف پاکستان یہ وہ لے رہے ہیں. تو اچھا تھا کہ وہ کنٹینیو کرتے, نہیں کر سکے تو اٹس انفارچونیٹ. آئی تھنک اٹس اے لاس فار پاکستان, بڑی آئی تھنک پاکستان ہاکی کے لیے بہت بڑا لاس ہے. لیکن وہاں پر ابھی تک کیونکہ مینٹورس کا لفظ متعارف نہیں کرایا گیا تو اس لیے کوچ کے اوپر ہی ہم رہیں گے. بٹ کرکٹ کے اوپر ضرور بات کرنی ہے. پاکستان کو پہلے ون ڈے میں کامیابی حاصل ہوئی. میچ جو تھا وہ زبردست موڑ پر رہا, آخری اوور تک چلا گیا. تھوڑے سے ہم نروس ضرور ہو رہے تھے اور بڑی زبردست گفتگو بھی چل رہی تھی لوگوں کے درمیان, جو کامنٹس آ رہے تھے, اور اگر آپ ڈیجیٹل میڈیا کو بھی گیج کریں تو بڑا مزہ آ رہا تھا. سید محمد اویس, آپ کے قدم مبارک پڑے پنڈی اسٹیڈیم میں, آپ نے ٹھنڈ تو برداشت کی, آپ نے بتایا بہت ٹھنڈ تھی, لیکن میچ پاکستان کے حق میں چلا گیا. یار ویسے میچ سے پہلے کیونکہ آف ایئر بھی بات ہم کر رہے تھے, فرام دس پلیٹ فارم شاید پنڈی کے اندر آپ کو ٹائم چینج کرنا چاہیے, کیونکہ فیملیز آئی ہوتی ہیں, اوبیسلی چھوٹے بچے بھی ہیں, پھر کیونکہ آفس ڈے ہے, اسکول ڈے ہے, ناٹ دا فل کیپیسٹی اسٹیڈیم, لیکن اچھا بھلا کراؤڈ وہاں پر تھا کل. اور لٹرلی سردی بہت زیادہ تھی, کیونکہ زیادہ تر اگر آپ دیکھیں تو پہلی اننگس کے بعد پاکستان کے جو شائقین ہیں وہ چلے گئے تھے. یہ نہیں کہ بابر یا کسی کو دیکھنے کے لیے, سب کا ریزن یہ تھا ایک تو صبح کیونکہ ورکنگ ڈے ہے یا اسکول, ٹھنڈ بہت زیادہ تھی. اس کو کہیں نہ کہیں شاید آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے. باقی میچ کی بات کریں تو ڈیو فیکٹر رول کل پلے کر رہا تھا, کیونکہ بار بار روپ کو بھی یوز کیا جا رہا تھا, ٹاول بہت زیادہ کل یوز ہوا تھا. لیکن ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان کے جب انفارچونیٹلی 95 پہ 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے, سلمان علی آغا میں کہتا ہوں ون آف دی بیسٹ ٹائم اس وقت وہ ٹیم کے اندر گزارے ہیں. جتنا پریشر میں وہ رہا ہے, ٹھیک ہے اس کا فارمیٹ T20 نہیں ہے, لیکن سٹل ہوتا ہے نا کہ آپ پریشر ریلیز آپ کا ہوتا ہے جب آپ پرفارم کرتے ہو, ایسا کپتان یا ایسا پلیئر آپ پرفارم کرتے ہو. حسین طلعت کا اگر وہ LBW نہ ہوتا تو سچویشن کچھ اور تھی, لیکن ایک اچھی کروشل پارٹنرشپ آپ کو اس وقت چاہیے تھی. اسٹارٹ آف دی اننگس میں جس طریقے سے چمیرہ نے بال کروایا تھا, وکٹ ٹو وکٹ لائن لینتھ آپ چیک کر لیں, اس کو جو آخری اوورس کے اندر پاکستان کا اس لیے ایک فائدہ تھا کیونکہ چاہے وہ T20 فارمیٹ تھے ایشیا کپ میں, ایٹ لیسٹ آپ کی جو ٹیل ہے وہ ٹیسٹڈ ہوئی تھی, کہ آپ کو پتہ ہے ٹیل والا, جو کل بھی اس کپتان نے کہا ٹیل والا الفاظ اب ختم ہو گیا, کیونکہ بیٹسمین آخر تک اب بیٹنگ کرتے ہیں جو پلیئرز ہیں وہ ٹیسٹڈ ہے. نواز کی بات کروں, جتنی کرنچ سچویشن میں وہ لائف ٹائم میں گزرا ہے, کل بھی جو اس کے تھے 32 کے قریب جو رنز تھے وہ بڑے کروشل تھے پاکستان کے لیے. اچھا, شروع میں کافی زیادہ تنقید ہو گئی, ایون کپتان نے بھی آ کے ایکسیپٹ کر لیا کہ پہلے 10 اوورز میں جو ہماری ڈاٹ بال پرسنٹیج تھی وہ بہت زیادہ تھی. اگر آپ پہلے 5 اوورز کا موازنہ کر لیں تو 25 گیندوں میں سے 18 تو ڈاٹ بالیں تھیں. آپ اگر انیشلی اپنی چیک کر لیں کہ آپ کی 50s یا 90s کتنے میں کنورٹ کی, اور آخر میں جو سلمان علی آغا جب بیٹنگ کر رہے تھے اس میں 90s آپ نے کتنے کنورٹ کیے ہیں, وہ بال ڈیفرنس آپ کو نکال دیتا ہے یہاں پر. لیکن ایک اچھی بات پاکستان کے لیے بالنگ میں آپ دیکھ لیں, اوور آل اچھی پرفارمنس تھی. انیشلی جب 70-75 کی پارٹنرشپ لگی, جس طریقے سے بیٹنگ نسانکا کر رہے تھے, لگا کہ یار ون سائڈڈ میچ ہوگا. لیکن حارث رؤف اسٹیٹمنٹ بہت میں کہتا ہوں دیر سے ضرور آئی, لیکن ان کو بھی سمجھ آئی کہ ڈومیسٹک کرکٹ کتنی امپورٹنٹ ہے, آ کے پرفارم کرنا, ڈومیسٹک کرکٹ کا وہ ایکسپیرینس لے کے بیچ میں آنا. پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا مجھے کپتانی کے اندر ایک چیز جو میں آپ سے ڈسکس بھی آفیئر کر رہا تھا, جب کل آپ کو بریک تھرو نہیں مل رہا تھا, مڈل آرڈر کی بات کر رہا ہوں, تکسانہ اگر آپ بات کریں اس وقت ان کے لیفٹ ہینڈ اسلانکا کی بات کر لیں, کیونکہ بڑا مین کینڈیڈیٹ ہے سری لنکا کے لیے, ان کے ساتھ جب دوسرا مڈل آرڈر بیٹنگ کر رہا تھا تو وہاں پر جب آپ کو بریک تھرو نہیں ملا, یہ ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تمام ویژوز, آئی تھنک یہ بڑی وکٹ ہو گئی, یہاں سے پورا میچ ہی چینج ہو گیا یہاں سے. لیکن یار اس وقت مجھے تھا کہ شاید آپ, یہ تو آؤٹ اسٹینڈنگ کیچ تھا کہ شاید آپ اس وقت آپ یا تو حسین طلعت کو, نہیں تو آپ نواز کو انٹروڈیوس کر سکتے تھے. مجھے پتا بال گرپ نہیں ہو رہا تھا, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت آپ کی وکٹس نہیں لینے آپ سے ہو رہی تھی. لیکن یہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ کیچ پکڑا بابر والا, یہ انبلیویبل تھا, ناٹ ایکسپیکٹڈ فرام بابر, کیونکہ سلپ کارڈن ایریا اتنا آسان نہیں ہوتا جہاں بابر کھڑے ہوئے تھے. لیکن ایک اچھی چیز ہے ایٹ لیسٹ پاکستان جو صاحب کو کل فلیور کے اندر نظر آیا. فلیور آپ نے کہہ تو دیا, آئی تھنک وہ کیچ کا فلیور زیادہ, بٹ واٹ این آؤٹ اسٹینڈنگ کیچ, پہلے تو اس کی بات کر لیں. آؤٹ اسٹینڈنگ, میں تو اس سے پہلے صرف اسپن پہ دیکھا ہے بابر کو, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کسی میچ میں ان کو فاسٹ بولنگ پہ سلپ میں دیکھا, اور اب کیوں نہیں دیکھا میں تو اب یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا زبردست کیچ تھا, آؤٹ اسٹینڈنگ.
بڑا مزہ آیا اس کیچ کو دیکھ کے. اور پھر یہ بھی نظر آیا دوبارہ آپ پریشر آف آپ کے اوپر سے نظر آتا ہے بیٹنگ میں, obviously انڈر پریشر نظر آئے. ونس اگین آئی تھنک ہمیں سری لنکا کی تعریف کرنی پڑے گی. شروع میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ بولنگ, وکٹ ٹو وکٹ انہوں نے پاکستان بیٹرز کو بالکل باک ڈاؤن رکھا, کوئی روم نہیں دیا. اور کیونکہ میں کل بھی بات جیسے شو پہ گئی تھی کہ ان کے پاس مطلب پانچواں اور چھٹا بالر پراپر تگڑا نہیں تھا, وہاں پاکستان کو فائدہ ہوا. اور پھر بڑی زبردست پارٹنرشپ ہوئی. سلمان علی آغا تو بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلے, اور حسین طلعت کافی لکی رہے کہ ان کا پہلے جب ایل بی ڈبلیو ہوا تو اس وقت ریویو نہیں تھا سری لنکا کے پاس, بٹ اس کے بعد جو وہ کھیلے بہت ہی بریلینٹ بیٹنگ کی. اور جو فنش تھا وہ بھی بڑا اچھا نظر آیا کہ سلمان بھی وہاں پہ موجود تھے, نواز نے آ کے بڑا اچھا کھیلا. تو اوور آل پاکستان کی پرفارمنس جہاں سے جتنا وہ ڈاؤن ہو چکے تھے 4 وکٹیں گرنے کے بعد, بہت اچھا کم بیک تھا. اور اسی طرح بولنگ میں آئی تھنک ہیٹس آف ٹو حارث رؤف, جس طرح کا اسپیل انہوں نے کرایا, 80 پہ کوئی آؤٹ نہیں تھا, آتے ساتھ پھر 3 وکٹس لینی. آئی تھنک وہ اس نے میچ کو پورا بدل دیا تھا. پھر اینڈ پہ آئی تھنک اٹ واز ٹو کلوز فار کمفرٹ. وہاں پہ ہمیں ابرار کی کہیں نہ کہیں کمی ضرور مڈل اوورز میں آپ کو ابھی بھی محسوس ضرور ہوئی ہوگی, لیکن حارث رؤف کی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ. اچھا, آخری اوور کا ایکسپیریمنٹ بھی نا تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا ہمارے لیے. ہاں, وہ اگر میں ہسارانگا بیٹنگ کر رہے ہوتے تو شاید پھر ان کو کچھ اور سوچنا پڑتا, بٹ کیونکہ ان کی وکٹ نکل گئی نسیم شاہ کے اوور میں, وہ شکر ہو گیا. ادروائز اگر ہسارانگا کے سامنے اگر آ جاتے آئی تھنک آپ کے ایک پارٹ ٹائمر تو شاید پرابلم ہو سکتی. آئی تھنک یہ ایک چیز ہے جہاں پر شاہین شاہ افریدی کو تھوڑا بہتر کیلکولیٹ کرنا پڑے گا کہ ان کا یا نسیم کا کسی کا ایک آدھ اوور, نسیم کا تو چلیں 49 کرا لیا, حارث کا کسی ایک کا اوور ہونا چاہیے تھا وہاں پر. اٹ واز جیسے سنا نے کہا, اٹ واز جسٹ ٹو کلوز فار کمفرٹ ایز ویل. بٹ موئی شاہ صاحب, ون از اے ون, لیکن بہت ہی زیادہ ہمیں نروس کر کے جیتے ہیں یہ. اچھا, کل کا میچ اس لیے جی بہت انٹرسٹنگ ہو گیا کہ دیکھیں ڈیو فیکٹر نے مطلب رول تھا, ڈیو کا رول تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو بالنگ سیکنڈ ہے جی اس کو ضرور 30-40 رنز کا کوشن رکھ کے بیٹنگ کرنی چاہیے. یہ دیکھیں ایک فیکٹر جو ڈیو فیکٹر ہے اس میں بالکل نواز کا دیکھیں کوئی امپریسو ان کی بالنگ نہیں تھی. وہ اس لیے نہیں تھی کہ ان کو بال گرپ نہیں ہو رہا تھا, بال گیلا تھا, باہر پھر سٹروک لگتی, پھر بال گیلا ہو جاتا اور بال کی حالت خراب ہو گئی تھی. 2 چیزیں ہیں کہ جب مطلب ہے آپ بالنگ کر رہے ہو سیکنڈ ٹائم تو یہ فیکٹر ضرور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے اتنے رنز بنائے ہوں جو کل پاکستان نے بنا لیے تھے. ویسے ٹارگٹ جس طرح شاہین شاہ نے کہا کہ ٹارگٹ ہمارا 260-270 تھا, وہ تو اچھی پارٹنرشپ لگ گئی کہ 300 ہو گیا, اور 300 ہو گیا تو پاکستان جیت گیا. یہ کوشن ضرور بیٹنگ جو سیکنڈ کرے گا اس کو یہ 30-40 رنز کا کوشن ہے. اور دوسرا جب آپ بالنگ آپ کرتے ہو اور جب ارلی اننگ کی ارلی اوورز ہوتے ہیں تو یہ ضرور انشور کر دیں کہ یہ ایک آدھ اوور پھر آخر میں نہیں رکھنا, وہ پہلے ہی آپ کرا دیں. پہلے 10-15-20 اوور میں حسین طلعت سے بھی بالنگ تھوڑی بہت کرا دینی چاہیے تھی کہ وہ جو آپ کو ایک آپ بیک آف دا مائنڈ آپ کے ضرور ایک چیز ہے کہ جب ڈیو آئے گی تو اسپنر آپ کے اتنے افیکٹو نہیں ہوں گے. ان کا جو برابر کرنے کے لیے آپ کو حسین طلعت سے ضرور پہلے بالنگ کرانی چاہیے تھی, جو کہ نہیں کرائی گئی. تو باقی ایز اے ہول میں کہتا ہوں کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ جس طرح سلمان علی آغا نے بیٹنگ کی, حسین طلعت نے بیٹنگ کی, کل ہم کہہ رہے تھے کہ اگر 60-70 رنز بنا لیں گے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ بڑا اچھا ان کا اچھا, آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ابھی وہ 15-20 پہ ہی کھیل رہے تھے حسین طلعت, تو انہوں نے ایک اسٹریٹ ڈرائیو ماری تو چوکا ہو گیا. ہم یہیں پہ میچ دیکھ رہے تھے تو ہمارے ایک دوست ہیں, کولیگ بھی ہیں, وہ ہمارے کوچ بھی ہیں پی ٹی وی کی جو ہم نے کرکٹ ٹیم بنائی ہوئی ہے, تو وہ جو ہی چوکا لگا نا انہوں نے کہا آپ نے 2 ون ڈے اور پکے کر گیا. تو ہم نے کہا یہ ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آئی, لیکن بعد میں ہم نے جب 50 کیا تو ہمیں لگا کہ ہاں واقعی جگہ پکی. ہاں, لیکن جگہ پکی. دیکھیں آپ اچھا اگر کھیلتے ہیں تو پھر آپ کا حق بنتا ہے. وہاں پہ پاکستان کو ایک اچھی پارٹنرشپ چاہیے تھی, سلمان علی کے ساتھ سٹینڈ کے لیے کوئی نہ کوئی کھڑا ہونا چاہیے تھا. وہ انہوں نے اپنا رول پلے کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اب جو 2 میچز رہ گئے ہیں اس میں ٹاس بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرے گا. ٹاس کا بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ ڈیو ابھی آ رہی ہے, ابھی اتنی سردی ہو گئی ہے کہ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ 7-8 بجے کے بعد ڈیو فیکٹر کا بالکل آنا اور سیکنڈ جو بیٹنگ کر رہی ہے اس کو ایڈوانٹیج ہونا, یہ بالکل آپ وہ نہیں کر سکتے. اچھا, اس کو تھوڑا ٹیکنیکلی ذرا بتا دیجیے, کیونکہ سید محمد اویس کی بھی فرمائش ہے کہ میچز جو ہیں ون ڈے کے اگر کرانے ہیں تو ڈے میں کر لیں. ان کو کل کی سردی ابھی تک لگی ہوئی آپ دیکھ لیں, وہ بڑے اپر شپر بہت سردی تھی. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, بہت سردی تھی. ڈے کے میچز کرا لیں, ڈے کا بھی ہو سکتا ہے. ڈے میں یہ تھوڑا سا پرابلم ضرور ہے کہ آج کل دن جو ہیں وہ چھوٹے ہیں,
تو اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو لائٹس آن کرنی پڑے تو اچھا ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ 2:30 بجے کے سٹارٹ سے اچھا ہے کہ آپ 1 بجے سٹارٹ کریں یا 2 بجے سٹارٹ کریں, تاکہ جلدی ارلی اینڈ ہو جائے. 10 بجے تک 9:30 تک 9 تک یہ میچ ختم ہو جانا چاہیے. اتنا ضرور کر سکتے ہیں اور وہ ہونا بھی چاہیے, کیونکہ جتنا لیٹ جائے گا اتنا ہی جو آپ مسرنگا کی جو بیٹنگ دیکھی ہے ان میں کوئی شک نہیں ہے وہ بڑے زبردست قسم کے آل راؤنڈر ہیں, لیکن ان کو ڈیو نے بہت ہیلپ کیا. بال میں کچھ تھا ہی نہیں, بڑا مشکل ہو رہا تھا مطلب ہے بال کو ایک اسپنر کے لیے گرپ کرنا, اور ایون فاسٹ بالر کے لیے بھی کوئی اچھی ویرائٹی اس میں انٹروڈیوس کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2 میچز جو ہیں وہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ وہ ٹاس جو بھی ٹیم جیتے گی وہ تقریباً فیورٹ ہو جائے گی میچ جیتنے کے. بالکل ایسے ہی صحیح. مطلب ہے سلمان علی آغا کو تھوڑا سا ہم ذرا ڈسکشن کا حصہ بناتے ہیں کہ اس وقت وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ ہی از ٹچنگ از ٹرننگ انٹو گولڈ, تو وہ ہر چیز ان کے حق میں جا رہی ہے. کل ایک کارڈ بورڈ تھا اپنا اسٹیڈیم کے اندر, لکھا ہوا تھا T20 آئی ایم ان ڈینجر, اور ون ڈے میں لکھا تھا آئی ایم ڈینجرس. تو وہ چیز آپ کو نظر آئی ہے, کیونکہ ایک اچھی بات جو لگی تھی یار ساؤتھ افریقہ میں آئی گیس 134 انہوں نے کیا تھا 108 یا 103 گیندوں کے اندر. کل بھی اگر آپ دیکھو تو انہوں نے 108 105 یا 108 یا 109 گیندوں میں کر کے, دیٹ شوز کہ آپ اسٹرائک روٹیشن پالیسی ان کی اچھی تھی, اور اسٹرائک ریٹ کو بھی ذہن میں رکھ کے آپ بیٹنگ کرے, کیونکہ ان پوزیشنز پہ وہ بیٹنگ کرنے آئے تھے, وہاں پر آپ کو کہیں نہ کہیں وہ اننگز بلڈ کرنے والا معاملہ تھا, بے شک ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہو. ایک اچھا سائن آف ریلیف ہے. میں نے کہا کل جب آپ ان کو بیٹنگ کر کے جس وقت ان کو گراؤنڈ پہ بھی واپس میں نے دیکھا, فٹنس لیول بھی ان کا پازیٹیو تھا, باڈی لینگویج آبویسلی آپ کی ویسی پازیٹیو ہو جاتی ہے جب آپ سینچری سکور کر کے آپ آئے ہو. بے شک کپتان نہیں ہے, لیکن وہ فیلڈ کو انگیج کل بھی انہوں نے بہت زیادہ رکھا, وہ جو ہنسی مذاق وغیرہ کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ کا. لیکن ایک چیز جو شاید ہم آف ٹاپک ہوں, فیلڈنگ کو آپ کو داد دینی پڑے گی پاکستان کی. کچھ عرصے کے اندر پاکستان کی فیلڈنگ بہت اچھی ہوئی ہے, خاص کر کے آپ کیچز کی بات کریں, ایک بابر کو چھوڑ کے وہ کیچ جو پچھلے میچ میں جو ڈراپ ہوا تھا, لیکن ویسے فیلڈنگ پاکستان کی بہت بہتر ہوئی ہے. دیٹ شوز کہ آپ فیلڈنگ جو پلیسمنٹس ہے اس کے اوپر کتنا اچھا کام کر رہے ہو. مجھے اچھا لگا تھا کل فہیم اشرف کی اگر بات کریں, جو اٹیکنگ موڈ فیلڈ آپ نے پلیس کی ہوئی تھی, اور وہ جو ایک ٹاپ ایج ہوا تھا انفارچونیٹلی فخر کیچ نہیں کر پایا, وہ پلان ایگزیکیوشن مشکل تھا. تو وہ دیکھیں ٹی وی کے اوپر آسان تھا, لیکن لٹرلی جتنی ہوا تھی تو مشکل تھا, کیچ اتنا آسان نہیں تھا وہ. دیٹ شوز کہ آپ اس وقت جو شاہین شاہ افریدی ٹیم کو کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. لیکن سلمان علی آغا دس از دا بیسٹ اسپاٹ, میں کہتا ہوں کہ ODI کرکٹ کے اندر جو پرفارم کرے, لیکن سائن آف ریلیف اگر وہ کپتان رہے تو T20 کے اندر کو ضرور ملا ہوگا, کیونکہ جب آپ ایک فلو کے اندر چل رہے ہوتے ہو یہ سائن آف ریلیف آپ کے لیے ضرور ہے. T20 کپتان ون ڈے میں اچھے نظر آ رہے ہیں, ون ڈے کپتان T20 میں زیادہ اچھے نظر آ رہے ہیں, تو پھر فیصلہ سوچ کے کر لیتے تھوڑا سا یار. شاید کیونکہ شاہ جی کل اسٹیڈیم میں موجود تھے, کیونکہ اگر میں اس ٹی وی سے ہٹ کے اگر بات کروں تو شاہین کی بات کریں تو کل بھی شاید بالنگ کے اندر مجھے رسٹی لگے. میں آپ سے بھی آف ایئر بھی بات کر رہا تھا کہ وہ جو ایک فلو ایک فاسٹ بالر کا ہوتا ہے, جس وقت آپ فالو آن کی بات کرتے ہو جہاں پر ختم ہوتا ہے فالو آن پیسر کا, تو سمجھ آتی ہے کہ ہاں یار یہ ردم کے اندر ہے. وہ تھوڑا کٹا ہوا کل آپ کو لگ رہا تھا, مجھے وہ ایز سچ کوئی فالو آن کا لگ نہیں رہا تھا. کہا کہ T20 میں وہ پرفارم کرتے ہوئے ہیں, جس لیگ کو انہوں نے جتوایا تھا اس لیگ کے اندر کپتان چیک کریں کتنے تھے. پھر دوسری بات ہے وہ ایک لیگ سٹرکچر تھا. پاکستان کی کپتانی کرنا آسان نہیں, آپ نے میڈیا کو ہینڈل کرنا ہے, آپ نے سوشل میڈیا ہے, اور بھی بہت سی چیزیں جن کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے. پریشر کو ان کی پرفارمنس ساری T20 میری اٹھا کے آپ نے ODI کا کپتان بنایا, لیکن جو ڈیسیشن میکرز ہیں اوبیسلی وہ بیسٹ اپنا مائنڈ سیٹ بیٹھا وہاں پر, ان کو بہتر پتہ ہے. لیکن 2027 ورلڈ کپ میں بہت ٹائم پڑا ہوا ہے, یہ T20 ہے, آپ نے تیاری کرنی ہے, اس کی خاص کر کے تیاری کرنی ہے. آئی ڈونٹ نو پاکستان T20 کے اندر جتنی ابھی چاپس اینڈ چینجز آپ کو نظر آئیں گی, جو مجھے لگتا ہے چاہے وکٹ کیپر بیٹسمین کی مد میں ہو, چاہے وہ کوئی فلائٹ آنے والی آ چکی ہوئی ہے بلکہ ان کی مد میں ہو, تو بہت سی. خیر اب خبر دے دیں, آپ فلور مینیجر بھی رہے ہیں لیگز کے اندر, آپ کو تو پتہ ہے, دے دیں خبر کہ اگر LCCA میں پریکٹس میچ کھیل لیا تو دور نہیں ہے, اب ٹیم ساتھ ہی ہے. بالکل میں فلور مینیجر ہوں, ساتھ بیٹھی ہیں وہ نا, مینیج کری تھی سارا, ان کو بہتر پتہ ہے. لیکن ان کے پاس دیکھیں وہ ڈائریکٹ لائن ہوا نہیں مینیج کیوں کیا, ہمارے کام نہیں کرتے, ڈائریکٹ کانٹیکٹ لائن تو نہیں ہے نا ان کے پاس. دیکھیں کل بھی شاداب خان کی میں تھوڑی سی ویژولس دیکھ رہا تھا کل. اچھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو میچ پریکٹس اوبیسلی آپ بہت زیادہ عرصے باہر رہے ہو, جتنا ریہیب آپ نے انگلینڈ میں کیا وہ کل نظر آیا کہ آپ میچ ٹچ تو ہو یہاں پر, لیکن آپ کو شاجی رحمان ماشاء اللہ وہ جو ویڈیو تھی وہ آپ مائکرو اس اسکوپ سے دیکھیں تو پھر نظر آتی, لیکن ان کو نظر آ گئی, اچھی بات ہے. یا آپ نے جو ماشاءاللہ کہا ہے نا, اس نے پورے آرگیومنٹ کو سم اپنے پوزے میں بند کر دیا اس میں. مطلب آپ مجھے کل کسی نے خیر یہ بھی کہا, جب میں نے یہ آرگیومنٹ میں ایک اور جگہ ڈسکس کر رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جہاں پر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اسپیشلسٹ اب نہیں چاہیے,
صرف آل راؤنڈرز چاہیے تو ٹھیک ہے پھر ان کو بھی ڈال لیں, وہ بھی آل راؤنڈر ہیں اور کافیوں سے بہتر بھی ہیں. تو آئی تھنک ٹھیک ہے, لیکن بڑی کڑی نظر سے موئی شاہ صاحب آپ نے جو فل ٹاس کا فائدہ اٹھایا نا, یہ آئی تھنک گراؤنڈ سے باہر ہی گئی ہے. لیکن ایک اور کیوریس کیس ہے پاکستان کرکٹ میں جو شاید ہم مس کر رہے ہیں, اور وہ شاید مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں چاہوں گا شاید ثنا میر اس کو بہتر اینالائز کر لیں گی. آپ کے پاس اوور آل پچھلے 2 سال یا 3 سال کا ہم ایک سیمپل سائز دیکھ لیں تو ایک ہی ایسے پلیئر نظر آتے ہیں جن کو آئیڈیلی کہا جاتا ہے کہ وہ جو پاور ہٹنگ یا اسٹرائک ابیلٹی ہے وہ فخر زمان ہے. T20 کی دنیا ان کی بات کر رہی ہے کہ جی فخر زمان, انڈیا سے میچ ہوتا ہے تو انڈیا کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں جی فخر زمان ڈینجرس ہے, یہ ان کی پاور ہٹنگ ابیلٹی کی وجہ سے. اور اب ہم اس پوائنٹ پر آ جاتے ہیں کہ ہم ان کو T20 سے ڈراپ کرتے ہیں اور ون ڈے میں رکھ کے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ٹیکنیک امپروو کرنا ہم چاہتے ہیں وہ ون ڈے میں ٹیکنیک امپروو کریں. مجھے تھوڑا سا مسئلہ اس لیے کہ وہ جن بالس پہ جس طریقے سے وہ آؤٹ ہو رہے ہیں نارملی وہ اس کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں یا وہ باؤنڈری لگاتے ہیں اس بال پہ, بٹ وہ ہماری لوکل زبان میں کہتے ہیں کہ بیٹسمین بننے کی کوشش میں بیچارے وہ سیدھا بلہ دکھانے کی کوشش میں آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں بار بار. دیکھیں اس وقت جب آپ کی فارم خراب ہوتی ہے, کیونکہ فخر زمان کی پاور ہٹنگ کی آپ نے بات کی, دوسری ایک ان کی جو بہت بڑی اسٹرینتھ ہے وہ ان کا ٹیمپرامنٹ ہے, اسپیشلی اگینسٹ ٹفر اپوزیشن ان کرنچ میچز. فخر زمان کو ہم نے جب دیکھا ہے وہ بڑے میچ کے پلیئر ہیں, چیمپئنز ٹرافی کا فائنل دیکھ لیں, سیمی فائنل ورلڈ کپ کا دیکھ لیں, جو بھی جس وقت آپ کو ایک بڑی پرفارمنس چاہیے ہوتی ہے یو کین ریلائی آن فخر زمان. اور اسی لیے جب ان کی فارم اوپر نیچے ہوتی بھی ہے, ہر کپتان چاہے وہ بابر ہو, شاہین ہو, سلمان علی ہو, ہر کوچ جو ہے وہ چاہے گا کہ فخر زمان ان کی ٹیم میں رہے. ابھی جس وقت آپ کی فارم خراب ہوتی ہے 2 ہی طریقے ہیں اس میں سے نکلنے کے ڈیورنگ میچز. ایک تو ہوتا ہے آپ جائیں فل آف لے کے اپنی ٹیکنیک کے اوپر کام کریں ڈیورنگ میچز, ڈیورنگ ٹورنامنٹ, یا تو آپ جا کے چلانا شروع کریں کہ رنز نکل آئیں 50-30 شروع میں بن جائیں تو میرے سے پریشر آف ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ اپنا ٹائم لے کے آپ ان کو کریں. جب آپ دونوں فارمیٹس کھیل رہے ہیں, T20 بھی کھیل رہے ہیں, ون ڈے بھی کھیل رہے ہیں, تو شاید اس بیلنس کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. سو کچھ عرصے کے لیے دیکھ بھی سکتے ہیں. آئی تھنک T20 ورلڈ کپ بہت قریب ہے, اور اگر ایون ون ڈے سے ان کی فارم آ جاتی ہے واپس تو ہی کین ایزیلی ٹرانزیشن بیک انٹو T20 کرکٹ, کیونکہ ان کے اسٹرائک ریٹ کا کبھی ایسا ایشو نہیں تھا. مطلب ٹھیک ہے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں ہے ان کا بھی T20 کا اسٹرائک ریٹ, بٹ جس وقت پھر وہ لمبا جاتے ہیں اس کو وہ کور کر لیتے ہیں. چھوٹی اننگز میں ان کا اسٹرائک ریٹ شاید کم رہے گا اگر وہ جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں, پر بڑی اننگز میں فخر کے اسٹرائک ریٹ کا کبھی بھی ایشو. لیکن حال ہی میں ایگزامپلز غلط ہے نا, ہم دوسرے فارمیٹ میں ان کو پلیئرس کو ریٹ کر کے تو ڈراپ کری جا رہے ہیں, اب تک یہی چل رہا ہے. یہ تو چل رہا ہے انفارچونیٹلی سلیکشن کا, تو ہمیں وہ تو ایک بنا ہوا ہے, بٹ مے بی اٹ کین بی اے گڈ تھنگ فار فخر زمان کہ وہ پہلے ایک فارمیٹ میں واپس اپنے ایک طرح سے آ جائیں رنز میں, اور پھر دوسرے فارمیٹ میں اس کو لے کے چلیں. تو آئی ہوپ کہ ان کے لیے فائدہ مند ہو. کل بھی اگر دیکھیں تو سائم بہت جلدی آؤٹ ہو گئے, تو شروع میں کہہ تو رہے ہیں ہم ڈاٹ بالز کھیل رہے ہیں, بٹ وہ ٹائم نکالنا بھی بڑا ضروری تھا کیونکہ بہت اچھی بولنگ اوپر سے کی ہے انہوں نے. اگر وہ اس کا حسین طلعت کا آؤٹ چلا جاتا تو ہم بہت پرابلم میں آ چکے تھے, کیونکہ شروع کا سارا میچ ڈومینیٹ سری لنکا نے کیا, پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بہت اچھی طرح سے کور. موئی شاہ صاحب, یہ آپ نے اس دن بھی اس چیز کی نشاندہی کی تھی, انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے جتنے تجربے کرنے ہیں یا جتنے لوگوں کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایکسپیریمنٹ کر کے ان کی ٹیکنیک چینج کریں, وہ سب کچھ ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر کر رہے ہیں, جو کہ سوٹیبل نہیں ہے. ہم نے دیکھا حسن نواز کو بھی یہی کوشش کی گئی, کسی نے ان کو کہا جی نکل کے مارو, تیسری گیند پہ نکل کے مارا اور ٹیم سے ہی باہر ہو گئے, واپس ہی نہیں آئے. فخر زمان کی بھی ٹیکنیک ہم کہہ رہے ہیں جی ون ڈے میں امپروو کریں, تو ہم انٹرنیشنل کرکٹ میں کرا رہے ہیں. بالرس کو ہم امپروو کرانا چاہ رہے ہیں تو انٹرنیشنل کرکٹ میں کرا رہے ہیں. تو یہ تو واضح ایکسیپٹنس ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی لیول نہیں ہے جہاں پر پلیئرس ٹھیک ہو سکیں. دیکھیں بات وہی ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں تو پھر ٹیکنیک بھی ٹھیک کرانا وہ مشکل ہو جاتا ہے, اور وہ پاسبل نہیں ہے. ٹیکنیک تو میں کہتا ہوں ایون فرسٹ کلاس لیول پہ بھی پاسبل نہیں ہے, آپ جونیئر لیول پہ کر سکتے ہیں. انڈر 19 پہ آپ جو آپ کی نظر میں ٹیلنٹ آتا ہے اس پہ کام کریں آپ, اور اس کو کام کو اگر آپ کے اچھے کوچز ہیں اور اس قابل ہیں کہ وہ ٹیکنیک پہ کام کر سکتے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے. اور وہاں پہ پلیئر کو اس کی اگر سٹانس اچھا نہیں ہے, گرپ اچھی نہیں ہے, یا اس کی فیٹ موومنٹ اچھی نہیں ہے تو اس کو آپ ایڈجسٹ کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے ڈومیسٹک کرکٹ کے ٹاپ لیول پہ, وہ بھی جس طرح انٹرنیشنل کرکٹ امپارٹنٹ ہے اس طرح آپ کا فرسٹ کلاس کرکٹ بھی بہت امپارٹنٹ ہے. وہاں بھی ایک میں کہتا ہوں کہ ایک بنا بنایا پلیئر وہاں پہ آنا چاہیے, نہ کہ ہاف کوک پلیئر وہاں پہ آپ اٹھا کے اس کو. اچھا سوال یہ بھی ہے کہ وہ ٹھیک کیسے ہوگی ڈومیسٹک میں جب 500-600 رنز ہو رہے ہیں قائد اعظم ٹرافی. وہی میں بات کر رہا ہوں نا جی, یہ کل بھی آپ سے بڑی بات ہوئی تھی کہ جب تک آپ پہلے کم از کم 2 گھنٹے پیسرز کو نہیں دیں گے, ان کو تھوڑا سا ان کو مطلب ہے ایکسپلائٹ کرنے کا چانس نہیں دیں گے, وکٹ کو, گراس کو, ایٹماسفیئر کو, اس کی مطلب فرمنس کو,
تو پھر فائدہ کیا؟ آپ کس طرح تیار کریں گے انٹرنیشنل کرکٹر؟ وہ پاسبل نہیں ہے. تو یہ بات تو خیر بڑی اب عام ہو گئی ہے. فخر زمان کا آپ نے ایک بات کی, اس کا میرا خیال ہے زیادہ پرابلم ان کی فٹنس کا ہے جی. کل آپ نے دیکھا کہ کس طرح کیچ چھوڑا اور کیچ کی طرف گئے نہیں ہیں وہ. یہ دیکھیں نا, وہ فٹنس لیول ان کا وہ نہیں ہے جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے. ان کی ٹیلنٹ پہ, ان کی باقی چیز پہ کوئی, میں کہتا ہوں ہے ہی نہیں ہے کوئی ایسی بات. ان کا فٹنس لیول ایسا ہے کہ وہ فٹنس لیول از ناٹ ایٹ پار ود انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. وہ امپروو کرنا پلیئر کی اپنی زیادہ ایک اس کا کام ہے, اور دوسرا ان ٹرینرز کا, ان کوچز کا کام ہے کہ جو ان پہ کام کرتے ہیں, سب اکیڈمی میں رہتے ہیں, کیمپس میں رہتے ہیں, کیا کمی ہے ہمیں تو نہیں پتہ, ان کو ہی پتہ ہوگا جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ کم از کم ان کی مسل ڈیولپمنٹ ہے, اچھا, آئی تھنک پتہ نہیں آپ کو یاد ہے اسٹیمنا کہ ڈیولپمنٹ کچھ ہے. عرصہ پہلے جب یہ ڈراپ ہوئے تھے ٹیم سے, ڈراپ اس لیے شاید کیا گیا تھا, اس ٹائم بہت بیمار ہو گئے تھے, تو شاید یہی ڈائگنوز ہوتا ہے کہ شاید ان کو تھائرائڈ یا کوئی ایشو ہے, کوئی ان کا پرابلم ہے, بالکل ان کا کوئی ایسا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان کی فٹنس وہ والا سٹینڈرڈ نہیں ہے جو انٹرنیشنل کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس میں ان کا پرابلم ہے. باقی ٹیلنٹ وائز ان کی آئی, ان کا باقی, میں تو کہتا ہوں ان پہ تو کوئی ایسی بات کر ہی نہیں سکتا کہ یہ ان کا مطلب ٹیلنٹ کسی سے کم ہے, یا ان کو کرکٹنگ سینس نہیں ہے, یا ان کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. یہ سب کوئی ٹھیک ہے, فٹنس کے ایشو ضرور ہیں. کل جس طرح آپ نے دیکھا کیچ جو ڈرا, کیچ ایزی تھا, کوئی اتنا مشکل نہیں تھا, لیکن وہ گئی نہیں کیچ کے لیے, مطلب اپنی ایک ایفرٹ ہی نہیں کی انہوں نے. اس لیے کہ جب آپ تھوڑا سا ہاف فٹ بھی ہوتے ہو نا, تو پھر آپ کے پاؤں صحیح طرح ہلتے اب بات تھوڑی کنٹروورشل ہو جائے گی. مجھے تو سب سے زیادہ, اگر آپ, آئی ڈونٹ نو اف اٹ از دا رائٹ ورڈ, لیکن لیک آف انٹرسٹ یا سب سے زیادہ ڈاؤن, شولڈرز ڈاؤن اگر نظر آئے تو آپ کے وکٹ کیپر نظر آئے مجھے, جو ایک رن آؤٹ شاید آپ نے دیکھا ہو جس میں وہ بھی آئی نہیں اوپر آئی نہیں. یہ بات ہے پاکستان کرکٹ کی. آپ نے شہین شاہ افریدی کی بات کی, اور وہ میں آپ دیکھیں نا 4 میچز ہو گئے نا, ون ڈے 4 میچز ہو گئے, تو پرفارمنس کیا ہے ایز اے بالر؟ شاید 2 وکٹیں, وہ بھی میرے ٹیلنڈر کی یا کچھ اس طرح ایک آدھ. وہ تو کپتان ہے نا, ان کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے وہ چلیں گے جی. لیکن کپتان, میں آپ سے رضوان کا پرٹیکولرلی اس لیے پوچھ رہا ہوں, جی کچھ خبریں بھی ایسی آ رہی ہیں, لیکن اس وقت پتہ نہیں کیوں, یہ مجھے شاید فیل ہو رہا ہوگا, آپ اگر تھوڑی سی باڈی لینگویج نوٹ کریں تو شاید بہت زیادہ ان انٹرسٹڈ لگ رہا ہے کہ شاید ہیں. دیکھیں یہ شاہین افریدی سے کوشچن بھی کیا گیا کہ آپ نے جب کپتانی لی تو رضوان سے آپ نے کوئی ڈسکشن کی یا ان سے بات شاید کی؟ انہوں نے کہا نہیں, ان کی اجازت سے میں نے کپتانی ایکسیپٹ کی ہے. ان سے پہلے پوچھا ہے, انہوں نے کہا نہیں آپ ایکسیپٹ کرو, تو میں نے ایکسیپٹ کی ہے. یہ بات میرا خیال ہے پاکستان کے پاس آپشنز بہت کم ہو گئے ہیں جی. میں وکٹ کیپنگ آپشن کی بات کر رہا ہوں, بالکل وکٹ کیپنگ آپشن کی بات کر رہا ہوں. آپ T20 کرکٹ میں دیکھیں تو آپ کے پاس کون سی, مجھے ایک آپ امپریسو T20 کرکٹر جو کیپنگ کر سکتا ہو ادر دین کہ وہ جو مطلب ہے کہ سب زیادہ فرحان ہے, وہ کر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کرنا نہیں چاہتے, اسپیشلسٹ نہیں ہے نا. اسپیشلسٹ, میں اسپیشلسٹ اسپنر کی بات, وکٹ کیپر کی بات کر رہا ہوں کہ جو T20 سٹف ہو, اچھا ہٹر ہو, جس طرح پورے ورلڈ میں دیکھ لیں, اب ہر جگہ آپ کو بٹلر ہو, کیری ہو, جو مرضی آپ کر لیں, سارے ایکسپلوسو ہٹر ہیں, ان میں کوئی وہ نہیں. پاکستان میں ہے ہی نہیں ہے کوئی بھی. اب ہم نے نہ تیار کیا, نہ ہمارے پاس ہے. ہم پھر رہ سہ کے پھر عثمان کو واپس لے آتے ہیں, رہ سہ کے کوئی اور تجربہ کر لیتے ہیں. وہ تجربہ عرض کا تجربہ ہمیں پورا نہیں ہوا. اب آپشن وہی بچی ہے. جس پریکٹس میچ کی ہم بات کریں وہاں پر ایک اور بھی ہمارے ورلڈ کپ والے وکٹ کیپر کھیل رہے تھے وہاں پہ بھی, اس پریکٹس میچ میں بھی. ہاں جی جی جی, یہ وہ بھی اس میچ میں نظر آئے. بالکل بالکل, یہ دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, کھلے ہیں. لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں نا, آپشن کیا ہے. اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی, ورلڈ کپ بہت نزدیک ہے, 3 مہینے رہ گئے جی, لیس دین 3 months. مطلب 90 دن سے کم رہ گئے ورلڈ کپ شروع ہونے میں. 7 فروری کو شروع ہے, اور آپ کے پاس ابھی ہمیں فیلنگ یہ ہے کہ ہمارے پاس وکٹ کیپر کوئی بھی نہیں. ایسا وکٹ کیپر جو T20 فارمیٹ میں فٹ ہوتا ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ تو ہر کوئی کھیل لیتا ہے, لیکن وہ فٹ ہوتا ہو, آپ کو 30-40 رنز نیچے کر کے دے سکتا ہو, اس ایبیلٹی کا ہو کہ 15 سے 20 بال کھیل کے 40 رنز آپ کو سکور کر کے دے. اس وکٹ کیپر, وہ وکٹ کیپر آپ کو چاہیے ورلڈ کپ کے لیے, اور وہ بھی اس وکٹس پہ جہاں پہ تھوڑی بہت بال سپن ہوگی, مشکل ہوگا. جس طرح ہم نے وومن کرکٹ میں دیکھا ہے, مین کرکٹ میں بھی اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ سری لنکا میں جا کے لمبا سکور کریں, 200 کراس کریں. وہ انڈیا میں تو 200 کراس ہو جائے گا, سری لنکا میں بات وہی 160-170 والی ہوگی. بالکل ایسے ہی. سنا میر, ہم نے بھی شاید یہ ضد لگا لی کہ جب فقدان آنا ہے تو ایک چیز کا ہمیشہ آنا ہے. کبھی آف اسپنر نہیں ملتا, کبھی لیفٹ آرم نہیں ملتا, کبھی لیگ اسپنر نہیں ملتا. اور اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ہم بہت عرصے سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس وکٹ کیپرز کی آپشنز نہیں ہیں, کچھ گنے چنے 2-3 نام رہ گئے. نہیں, آپشنز آپ کے پاس ہیں, آپ نے ان کو ڈیولپ نہیں کیا. ہمیں ڈیولپ کرنا آتا نہیں ہے. روہیل نذیر ادھر شو پہ بھی آتے رہے, ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے. حسیب اللہ وہاں پہ موجود ہے. محمد اخلاق بڑے عرصے سے پرفارم کر رہے ہیں.
تو ایسا نہیں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، پر ہم ان کو صحیح ٹائم پر صحیح فارمیٹ میں جگہ نہیں دے سکے. ہم بیک اپس اس طرح سے سوچ سمجھ کے تیار نہیں کرتے کہ بھائی ابھی جو پلیئر کھیل رہا ہے اس کی کتنی کرکٹ باقی ہے، تو ہمیں کب کوئی پلیئر چاہیے ہوگا، تو اس پلیئر کے اوپر آپ سب سے زیادہ کام کرتے ہیں. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو انفارچونیٹلی ہم نہیں کر سکے. آپ کوئی ایک نام سوچ سکتی ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے T20 ورلڈ کپ میں آؤٹ آف نو ویئر آ جائے؟ نہیں، میں بالکل آؤٹ آف نیو ویئر نہیں چاہتی. میں چاہتی ہوں جن کو لے کے چل رہے ہیں انہی کے اوپر. ان پہ بھی تو اعتراض ہو رہا ہے نا. خبر آئی تھی کزن ان کی ہے. نہیں لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ نے حارث کو ڈراپ کیا, عثمان کو لے کر آئے, عثمان کو اتنا موقع ہی نہیں ملا. اب یہ آئی وونٹ بی سرپرائزڈ اگر پھر واپس ہم حارث پہ چلے کوئی پتہ نہیں عثمان پہ چلے جائیں, حسیب اللہ پہ چلے جائیں, ہمارا تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں چلے جائیں. بٹ میرے خیال سے تو جب آپ کا ورلڈ کپ قریب آتا ہے تو تب تک آپ کو اپنے پلیئرس کو تیار کر کے اور ان کو اپنے رولز پہ کلیئرٹی دینی چاہیے. اچھی ٹیمز وہی ہوتی ہیں جن کو ہر پلیئر کو ہر سچویشن کھیلنی آتی ہے. اچھا یہ بھی ایک ماڈرن پاکستان کرکٹ ایک ماڈرن دور میں داخل ہو چکی ہے کہ جہاں پر اگر کسی کو تھوڑی سی بھی وکٹ کیپنگ آئے تو ان کو زبردستی نہیں کرائی جا رہی. یہ پہلے ہم نے پاکستان کرکٹ میں دیکھا ہے کہ جس کو نہیں سمجھ آ رہی اس کو کہا وکٹ کیپنگ کر لو تاکہ ٹیم میں جگہ بنی رہے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت نہیں ہوا. لیکن ایک نام ایسا, ایک اور نام ہے, آپ شاید ابھی آپ پہلے ہی ہنسنے لگے, مجھے لگا تھا آپ نام سن کے ہنسیں گے, لیکن وہ میں ویسے ہی نام لے رہا ہوں, ناٹ بیکاز آف دس آرگیومنٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید آنے والے وقتوں میں آپ ان کو بہت جلد پاکستان کلرز میں دیکھیں. وہ محمد نعیم نام ہے ان کا. ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ آگے ابھی 2023 کے ساتھ بھی شاید وہ ٹریول کر رہے ہیں. لیکن آپ نے جب وکٹ کیپر بیٹسمین کی بات کی, آپ کو یاد ہو بہت پہلے ڈومیسٹک میں بسم اللہ خان کا نام کافی چل رہا تھا بی کے کا کہ وہ شاید پاکستان کا ایک پراسپیکٹ ہو سکتے ہیں. لیکن مسئلہ وہ یہ کہ آپ نے چانسز کتنے زیادہ ان کو دیے. کوئٹہ گلیڈیٹرز میں بہت زیادہ فلکچویٹ کیا, بلوچستان کے لیے فریکوینٹلی کھیلتے بھی آئے ہیں, ٹاپ سکورر بھی رہے ہیں ایسا وکٹ کیپر بیٹسمین. حسیب اللہ کی بات کریں, آپ نے انڈر 19 کے بعد ان پہ زیادہ فوکس نہیں کیا. کل بھی وہ گراؤنڈ میں ضرور اپنا بینچ لائن اپ پہ موجود تھے, لیکن کیا ان کو چانس ملتا نہیں ملتا. بات وہی ہوتی ہے کہ آپ نے بیک اپ کتنا کیا. لیکن جو فخر کی بات کر رہے تھے سکلین بھائی سے, ایک دفعہ میں اپنے شو پہ بات کر رہا تھا تب یوسف ان کے ساتھ کام کر رہے تھے فخر کے ساتھ, جب ان کا ایشو تھا ہپ روٹیشن والا, جو اسکوائر لیگ کی باؤنڈری آپ کو یاد ہے کلیئر نہیں ہوتی تھی, ان کی لاک ہوتی تھی باڈی. کہتے ہیں کہ 1.5 مہینے یوسف بھائی نے ان کے ساتھ کام کیا, اسٹیشنری بال کے ساتھ سارے معاملات کیے. پتہ نہیں کون سا ٹور تھا, شاید ورلڈ کپ کے لیے ہی جا رہے تھے. کہتے ہیں ورلڈ کپ پہ جا رہے تھے, صبح ایئرپورٹ پہ جا کے کہتے ہیں اچھا یوسف بھائی میں اگر وہی سٹانس ایسے کر لوں, تو کہتے ہیں کہ اس وقت سمجھ آئی تھی کہ جو مرضی کرو نہیں چینج ہوگا, آپ انڈر 19 اچھا ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ اگر آپ نام نہ بھی لیں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ کی سکلین مشتاق سے بات ہوئی تھی. یہ بڑا واضح ہو چکا ہے ہمارے لیے, سورس ہمیں پتہ چل گیا اب. نہیں یار سورس کی بات نہیں, لیکن وہ بات یہ کر رہے تھے کہ آپ انڈر 19 لیول پہ ہی آپ کر سکتے ہو. کل بھی آپ اگر پچھلی اپنا دیکھو, عامر سہیل جب بابر پہ بات کر رہے تھے, کل بھی کچھ کرکٹ فیٹرنیٹی کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی جو بابر کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, ابھی کا اگر ان کا سٹانس آپ نکال کے دیکھو اور جب وہ پراپر اپنا ردم کے اندر سٹانس دیکھو, بہت فرق پڑ چکا ہوا ہے. بابر اعظم کا جو ہیڈ کا جو اپنا تھا سٹانس, جو بیسکلی آپ کی باڈی اپنا جس پہ بیلنس ہوتی ہے, وہ اب نہیں رہا. آئی ڈونٹ نو کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا ان کے ساتھ کروایا گیا ہے نیٹ کے اندر. کیونکہ جس وقت مجھے یاد ہے جب پچھلی سیریز تھی T20 میں جب واپسی وہ کر رہے تھے, جتنا ان کو انڈر آرم تھرو کروائی جا رہی تھی, وہ شارٹ سلیکشن کچھ دوسری تھی, بابر اعظم والی نہیں تھی جو بابر اعظم کھیلتے ہیں. شاید ان کا موڈ آف کرکٹ کو چینج کیا جا رہا تھا. آپ کر نہیں سکتے ہو. دیکھیں میرا اس چیز پہ ضرور اختلاف ہے, کون ہے پاکستان میں جو بابر اعظم کو بتائے گا کہ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے؟ دیکھو یہ تو بس ایک چیز فار دا سیک آف آرگیومنٹ. میری سن ایک منٹ, یہی مسئلہ ہے. بڑا پلیئر ہے, میں نہیں کہتا نہیں ہے, کوئی اگینسٹ بات نہیں, اوبیسلی ہی از اے لیجنڈ یار, پاکستان کھیل رہا ہے. لیکن جہاں غلطی آپ کو بتانا پڑے گا. ہمارا مسئلہ کیا رہا ہے ہمارے ہیڈ کوچز کا, میں کوئی ان کی تعریف نہیں کر رہا, کسی بھی کوچ کی بات کروں, یہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار بڑا پلیئر اس کو میں کہوں نہ کہوں, آپ کو بولنا پڑتا ہے. جو آپ کی غلطی ہے مسئلہ یہ بھی ہے, ہم اس چیز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آلریڈی ٹھیک ہوتی ہے. بابر کی ٹیکنیک میں کوئی مسئلہ نہیں. دیکھو اس کی میں کیا کہا ہے, دیکھو جب وہ آیا تھا انیشلی, آپ ابھی بھی یوٹیوب نکال کے دیکھ لو, اس کا باڈی سٹانس آپ دیکھ لو, بیلنس کی, میں اگر بایو میکینکس کی بات کروں, اوبیسلی میں اس کے ڈیپ انالیسس میں نہیں جا رہا, آپ اس کو دیکھو اور اب اس کی باڈی لینگویج کا بایو میکینکس آپ دیکھو, ٹریگر موومنٹ کی چلیں بات کر لو, ٹریگر موومنٹ میں بھی ڈفرینس ہے. لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں پرابلم کیا ہے. میں بہت عرصے سے یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, مجھے شاید آئی تھنک 1.5 سال ہو گئے, میں یہ بار بار اس پلیٹ فارم پہ بھی بہت جگہوں پہ میں نے کہا ہے, دا پرابلم واز ناٹ بابر اعظم, پرابلم بابر رضوان اکٹھے تھے. جب آپ ان کو الگ کرتے ہیں تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں, جب اکٹھے کرتے ہیں وہاں پر پرابلم آتی ہے. ہوا یہ کیونکہ بابر کے اوپر بات کرنا بک رہا تھا, تو ہر بندے نے کہا میں بابر کے خلاف بات کرنا شروع کر دوں. پرابلم یہ آتی ہے اگر آپ ابھی بھی پاکستان کا ون ڈے اسٹرکچر اٹھا کر ٹیم کی کمبینیشن دیکھ لیں, میرے حساب سے ابھی بھی سلمان علی آغا کو رضوان کی جگہ پر آنا چاہیے, ان کو زیادہ ٹائم ملنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ رضوان اس سے نیچے آپ کے لیے کیا کریں گے, ان سے اس وقت تو رضوان سے سنگل بھی نہیں لیا جا رہا. دیکھیں میں کل بھی اگر آپ ان کی شارٹ سلیکشن, آپ نے باڈی لینگویج کی بات کی,
دو پلیئرز کی باڈی لینگویج کل کافی ڈاؤن تھی. فخر زمان فیلڈنگ کے اندر اور رضوان آپ کو یہاں پر نظر آئے تھے. جتنا اس وقت چاہے میں ہوں, بہت سے لوگوں نے بھی بات کی تھی T20 کے اندر محمد رضوان بابر اعظم ایک ٹیم میں نہیں نظر آپ کو آتے, اور آج بھی میں اس چیز پہ قائم ہو گئے نظر نہیں آتے. لیکن آپ نے سیکنڈ کمانڈ وکٹ کیپر بنایا کون ہے بیٹسمین؟ مسئلہ یہ ہے نا, اگر آپ اتنا بھروسہ کرتے ہیں, باہر جو لڑکا بیٹھا ہے حسیب اللہ, آپ چلیں بینچ لائن اپ کی بھی بات کر لیں, اسکواڈ کے اندر کوئی لڑکا ہے جو ریپلیس کر سکتا ہے؟ ویسے اسکیپ شاٹس ہوتی ہیں, دیکھیں اسکیپ شاٹس ہوتی ہیں. آپ سلمان علی آغا کو دیکھیں تو ان کے پاس ایسی اسکیپ شاٹس ہیں کہ وہ سویپ مار دیں گے, پیڈل کر دیں گے, تو وہ رنز جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں. رضوان کی اگر آپ بات کریں تو ایک ہی وہ اوور مڈ وکٹ مارتے ہیں جو آئی تھنک ان کی بہت اچھی شاٹ ہے, لیکن پرابلم پھر وہی آ رہا ہے کہ وہ اگر اف آئی ایم اے بالر تو میں تو خوش ہوں گا چلے مجھے مڈ وکٹ مارے, اسی طرح میں نے موئیشا صاحب ان کو آؤٹ کرنا ہے. ہم بار بار یہ ریئلائز نہیں کر پا رہے کہ دا پرابلم رائٹ ناؤ از محمد رضوان. دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے نا جی, کہ یہ حسیب اللہ کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کی بات کر رہے ہیں, دے آر ناٹ مینٹ فار T20 کرکٹ. میں حسیب اللہ اوپننگ بیٹسمین ہے, اور وہ اوپننگ بیٹسمین لانگر فارمیٹ کے, ون ڈے آپ کھلا سکتے ہو, آپ ٹیسٹ کھلا سکتے ہو, اس میں ان کا کیریئر دیکھ سکتے ہو. ہمیں کوئی ایکسپلوسو ہارڈ ہٹنگ وکٹ کیپر چاہیے, جو کہ ہم سوچ رہے تھے کہ حارث نے ہمیں شاید وہ فل کر دی ہے جگہ اور حارث چلے گا, لیکن ان کی فارم ایسی ہے کہ وہ شاید ہی, مجھے نہیں لگا کہ پچھلے ایک سال میں وہ کہیں کنٹریبیوٹ کر سکیں. نمبر کا بھی تو پرابلم آ رہا ہے نا, نمبر کا بھی پرابلم آ رہا ہے, پھر آپ کی ایڈجسٹمنٹ بھی پلیئرز کی ٹھیک نہیں ہے. یہ میں وہی بات کر رہا ہوں نا, آپ دیکھیں نا, آپ اگر سلمان علی آغا کا جس طرح ایز اے کیپٹن اور پھر شہنشاہ افریدی کا ون ڈے کا کیپٹن, میں تو یہ دونوں چیزیں مس فٹ مجھے فیل ہو رہی ہیں. میں اس سے سچی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کپتان اور فارمیٹ کا ہونا چاہیے وہ اور فارمیٹ کا ہے, اور فارمیٹ کا ہونا چاہیے اور فارمیٹ کا ہے. پھر آپ کا اتنا قریب اتنا بڑا ایونٹ ہے, اس میں آپ نے کیا, ابھی تو ایکسپیریمنٹس کا ٹائم ہی نہیں ہے. اب تو آپ کی ٹیم, خاص کر یہ ٹرائی سیریز جو آپ کی ٹیم کھیل رہی ہے آنے والی, یہ آپ کی وہ ٹیم کھیلنی چاہیے جو آپ کے پاس فائنل 15 یا 18 آپ کے میکسیمم 18, چلے میکسیمم 18 کے جو جی بارڈر لائن کیسز ہیں ان کو آپ کسی وقت ڈراپ کر سکیں, وہ میکسیمم 18, اس سے زیادہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن مجھے فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ شاید آپ دیکھیں گے ٹرائی سیریز میں ایک دو وکٹ کیپر ہی ٹرائی کر لیں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں, ٹائم ہمارا ختم ہو گیا, لیکن پہلے تو آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کرے تھے. مزے کی بات پاکستان کرکٹ میں یہ ہے کہ اگر آپ کرنٹ اس وقت جو سیریز کا اسکواڈ ہے اس میں نہیں ہے تو آپ کے چانسز زیادہ ہے ورلڈ کپ میں آنے کے لیے, اگر آپ ہیں تو پھر آپ کے چانسز کوئی نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا ضرور ہے, لیکن یہی تھا آج کا پروگرام اسپورٹس 360. مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.